Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started lesson 15, last hero Mustafa Kamal. इसका जो हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, इसका तीसरा लेक्चर है। और अब तक जो हमने ये लेसन पढ़ा उसमें ये देखा था कि इज़मीर तक जो ग्रीक्स और टर्क्स में लड़ाई हुई थी, तो टर्क्स ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ के वो तमाम इलाके वापस हासिल कर लिए हुए हैं। और अब मजबूरी तौर पर इज़मीर में आइडीन, इस्तांबुल पे तो अभी भी महमद की हुकूमत है। जो इससे नीचे वाला मशरकी इलाका सारे का सारा वो मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत में आ चुका हुआ है। तो यहीं से आगे हम शुरू करते हैं कि रिमेनिंग लेसन में क्या होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसकी टेक्स्ट की रीडिंग शुरू करते हैं। ऑन द 4th of November 1922, Rifat carried out a coup d'état at Istanbul. On the following day, the Ottoman cabinet resigned office and was not replaced. जो प्रीवियस लेसन हमने पढ़ा था, लेक्चर हम देखो, उसके अंदर ये चीज़ देखने में आई थी कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी असेंबली को कन्विंस कर लिया था कि इस्तांबुल में जो कठपुतली तमाशा चल रहा था उसे ख़त्म किया जाए। और उसके लिए उसने क्या किया था? खिलाफत का खात्मा कर दिया था। यानी वो बादशाह महमद जो था वो खिलाफत उसके अंडर चल रही थी, वो खलीफा था उस वक्त का। तो उसने कहा मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत ही ख़त्म कर दो। खिलाफत ख़त्म तो ऑटोमेटिकली खलीफा भी ख़त्म। तो इस वजह से अब चूँकि खिलाफत ख़त्म हो गई, खलीफा यानी बादशाह ज़ीरो हो गया। अब महज वो चंद लोग हैं, उनके पास ज़ीरो राइट्स, कोई इख्तियारात मौजूद नहीं। तो मुस्तफ़ा कमाल ने जो उसका सबऑर्डिनेट कमांडर था रिफत, उसको कहा कि तुम यहाँ से पूरा एक बड़ा आर्मी का दस्ता लेके जाओ और जाके इस्तांबुल पर हमला करो और उसको भी अपने कब्जे में करो। On the following day, the Ottoman cabinet resigned office and was not replaced. और अगले दिन जो सल्तनत उस्मानिया, जो बची खुची सल्तनत उस्मानिया इस्तांबुल में रह गई थी, उसने भी इस्तीफा दिया, रिजाइन किया और उसकी जगह पे कोई नई कैबिनेट नहीं बनाई गई। For a few days, Mehmed stood his ground, the ruler of a palace and a private park. लेकिन महमद ने बड़ी कोशिश की किसी तरह से अपनी उस बादशाहत को बचा ले। और उसकी बादशाहत में था क्या? एक महल और उसके महल के साथ मुत्तसिल एक पार्क। बस यहाँ तक उसकी हुकूमत रह गई थी। बाकी तमाम इलाका या तो इत्तेहादी अफवाज के कब्जे में था, इंक्लूडिंग महमद, और रिमेनिंग पार्ट सारे का सारा मुस्तफ़ा कमाल के पास था। He felt he could trust no one but an old conductor of the Royal Orchestra, whom at last he sent to Sir Charles Harrington to crave British protection. अब उसने कहा, अंदाजा हो गया महमद को कि अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे फौरी तौर पर बरतानिया से मदद लेनी चाहिए, जिसको सियासी पनाह कहा जाता है। तो उसने अपना जो एक ज़ाती मुलाजम था, जो रॉयल ऑर्केस्ट्रा, जो शाही साजिंदे थे, उनमें से एक फर्द, बूढ़ा सा शख्स मौजूद था, उसको बुलाया, अपना पैगाम देके ब्रिटिश हाई कमीशन के पास भेजा कि मुझे सियासी पनाह दी जाए। और उसने जो पेपर पर एक मैसेज लिख के भेजा, वो मैसेज बड़ा शानदार था। वो मैसेज पढ़ते हैं। द एम्परर ऑफ पावरफुल एम्परर्स, वो बादशाह अपने आप को कह रहा है कि उन बादशाहों में सबसे ज्यादा ताकतवर बादशाह, रिफ्यूज ऑफ सॉवरेंस, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ क्राउन्स टू किंग्स ऑफ द अर्थ, मास्टर ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, हाई किंग ऑफ द 2 cities। ये उसने उस पर लिखा हुआ था कि वो अपने आप कहते हैं कि मैं बादशाहों का बादशाह, मलजाए सलातीन, जमीन पर बादशाहों को ताज पहनाने वाला, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में बादशाहत देने वाला, यूरोप, एशिया और अफ्रीका का मालिक, और 2 seas बहरीन, 2 जो समंदर हैं, उनके सुल्तान आला को पनाह बख्शी जाए कि मुझे बचाया जाए। It was the 17th of November 1922. A British motor ambulance drew up at a side door of the palace where Mehmed was staying. 17 नवंबर 1922 को एक ब्रिटिश एम्बुलेंस आई, मोटर एम्बुलेंस, गाड़ी एम्बुलेंस वो आई, जो महल के एक दाएं तरफ दरवाजे पर आकर रुकी, जहां पर उस महल में जहां पर महमद रुका हुआ था। Some baggage was brought out of the palace and placed in the car. साजो सामान थोड़ा बहुत लाया गया और उस गाड़ी में रखा गया। An elderly man followed. A British officer took the old gentleman's umbrella and as he entered the vehicle, तो एक बूढ़ा सा आदमी आया। उस एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था, उस ब्रिटिश ऑफिसर ने उस बूढ़े आदमी से छतरी पकड़ी और वो जो बूढ़ा शख्स था
وہ پھر گاڑی میں سوار ہوا. The door was closed and ambulance drove away. دروازہ بند ہوا اور وہ ایمبولینس چل پڑی. The last of the sultans was on his way to exile. وہ آخری سلطان جلا وطنی کی راہ پر چل پڑا تھا. A greater sovereign than all the Ottoman sultans was now in the seat of power at Ankara. چونکہ استنبول تو ختم ہو چکا تھا کیونکہ وہاں پر اس وقت برطانوی ہائی کمیشن بنی ہوئی تھی, تو انہوں نے دارالخلافہ انقرہ میں منتقل کر دیا ہوا تھا, یعنی کہ استنبول سے یہاں پر منتقل ہو چکا ہوا تھا. اب استنبول دارالخلافہ نہیں تھا, وہ محض ایک عام شہر کے طور پر موجود تھا. A greater sovereign than all the Ottoman sultans was now in the seat of power at Ankara. The will of the Turkish people expressed through a leader who was at one and the same time both dictator and democrat. کہ جو پبلک یہاں پر نیچے موجود تھی تمام شہروں میں, ان کا لیڈر تو مصطفیٰ کمال تھا. مصطفیٰ کمال نے آزادی دلائی تھی, ان کی اتحادی واسطے جان چھڑائی تھی. تو یہاں تک مصطفیٰ کمال نے جو بھی کیا وہ الگ بات, لیکن ساتھ اس نے خلافت خاتمہ کر کے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہوا تھا. تو ان تمام لوگوں نے مصطفیٰ کمال کی فیور کی اور ان تمام در جو پبلک تھی ان کے دل کی بات, ان کے ول, ان کی مرضی پوری ہوئی. اور اس طرح سے مصطفیٰ کمال ایک ہی وقت میں دو رول پلے کر رہا تھا, وہ ڈکٹیٹر آمر کا بھی اور دوسرا ڈیموکریٹ جمہوریت پسند بھی, یعنی مکمل طور پر ہر لحاظ سے حکومت اس وقت مصطفیٰ کمال کی میں تھی. It was the end of an age. ایک بہت بڑے دور کا خاتمہ ہوا. کون سا دور؟ سلطنت عثمانیہ کا, خلافت کا خاتمہ. On the 29th October 1923, the name of the Ottoman Empire was wiped from the slate of history. 19 اکتوبر 1923 کو تاریخ کی سلیٹ پر سے سلطنت عثمانیہ یعنی خلافت کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا. A salute of 101 guns proclaimed the foundation of the Turkish Republic with Mustafa Kemal as the president and General Ismet İnönü as the prime minister. 101 توپوں کی سلامی دی گئی اس جمہوریہ ترکی جو قائم کیا گیا اس کو, اور مصطفیٰ کمال وہاں کا صدر بنا اور جنرل اسمت انونو ان کا وزیر اعظم بنا. تو یہ بیسک ان کی ہسٹری تھی. اب وہاں پہ صدر بننے کے بعد مصطفیٰ کمال کے ذہن میں کچھ ایسے بھی ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل پلانز موجود تھے جن کے اوپر اس نے عمل کروانا تھا. تو ان کو یہاں پہ گریٹ ریفارمر کے طور پر پیش کیا گیا. تو کون کون سی ریفارم سی اب وہ دیکھتے ہیں ہم. On assuming power, Mustafa Kemal's first object was to educate the people. مصطفیٰ کمال صدر بن گیا. اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو تعلیم دینی, پڑھانا ہے. This was a gigantic task, for state education was unknown in Turkey. یہ بہت gigantic, huge, بہت بڑا کام تھا کیونکہ اس وقت ترکی کے اندر ایجوکیشن بہت کم تھی. Therefore, there were two problems: to teach the masses and to train as many teachers as possible. تو اس کے لیے دو کام کرنے تھے, پرابلمز دو تھیں. پہلا کہ گروہوں کو بڑی تعداد میں پبلک کو پڑھانا, اور پڑھانے کے لیے پھر ٹیچر درکار ہوتے ہیں, تو ٹیچرز کو ٹرین کرنا کہ پڑھانا کیسے ہے. As he was determined to break down this barrier, Mustafa Kemal declared the old script to be abolished and replaced by Roman script. مصطفیٰ کمال نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جو پہلے تو ٹرکش لینگویج, ترکی زبان ہے, وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی, یعنی اس کے اوپر فارسی اور عربی, جیسے ہماری اردو زبان ہے اس میں عربی اور فارسی زبان, اگر حقیقت میں دیکھا جائے 65% آف ورڈز آف قرآن پاک آر فرام اردو. کہ ہم جو اردو بولتے ہیں قرآن پاک کے 65% الفاظ اردو میں یوز کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح کا کام تھا ٹرکش لینگویج کے ساتھ. جو پرانی ٹرکش لینگویج تھی اس میں فارسی اور عربی کے بہت سے الفاظ موجود تھے, اور جیسا کہ مصطفیٰ کمال نے خلافت کا خاتمہ کیا اس نے پرانی ترکی زبان ہی ختم کر دی, اور کس تعصب میں جا کے ختم کی کہ اس کے اندر عربی بھی موجود ہے, فارسی موجود ہے, اس کو ختم کرو اور نئی فارسی زبان بناؤ, پوری زبان ہی نہیں بناؤ. اور وہ زبان کیسی ہوگی؟ رومن. رومن جیسے میں نے پہلے کہا اٹالین, اس وقت وہ رومن تصور کیے جاتے تھے, تو کہا کہ اٹالین بیسڈ اس طرح کے ملٹی لینگویج یہاں پہ قائم کی جائے. Mustafa Kemal declared the old script to be abolished and replaced by the Roman script. Thereupon, he set out on a series of tours round the country to demonstrate, chalk in hand, how the new script should be used. تو اس نے ایک نئی لینگویج بنائی اور خود نکل پڑا ہے ٹورز پر, ہاتھ میں چاک پکڑا ہوتا
اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ لینگویج لکھی کیسے جائے گی. The whole population went back to school. پوری قوم ان پڑھ ہو گئی. دیکھیں کہ نئی لینگویج لاگو ہو چکی ہوئی ہے, ہمیں نئی لینگویج لکھنے بھی نہیں آتی, رومن لینگویج آ چکی وہاں پہ تقریباً, اور اس کو لکھنا کیسے یہ کسی کو نہیں پتا. تو اس کے لیے پوری کی پوری قوم پھر سے اسکول داخل ہو گئی. Nor was Mustafa Kamal a lenient master. مصطفیٰ کمال ایک نرم مزاج ٹیچر نہیں تھا. He tested people on the most unexpected occasions, naming a day not far ahead by which everyone was to have learned the new script. وہ کیا کرتا کہ پڑھا لیا, نئی لینگویج بتا دی کہ یوں لکھنا, اور اس کے بعد کچھ ہی 2-3 دن کے بعد کہتے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا, تیاری کر لیں, اور اس دن تک سب کو لازمی سیکھنا ہے. Once he had simplified the Turkish script, Mustafa Kemal started upon a rather more difficult task of simplifying the language. جب اس نے سکرپٹ لکھنے کا انداز تو چینج کر دیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب کیا کرنے کے الفاظ بھی چینج کریں. پہلے لکھنے کا انداز, اور اس کے بعد الفاظ, لینگویج کے عربک اور پرشین لینگویج کے الفاظ بھی نکال دیے جائیں, اور یہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا. This was urgently necessary for 2 reasons. اور یہ لینگویج کو سمپلیفائی کرنا یہ 2 وجوہات تھی بنیادی طور پر. First, because educated speech under the Ottoman Empire had been a mixture of Turkish, Arabic and Persian. The second, because he realized that the elaborate modes of address and flowery phrases were out of place in the modern world. 2 وجوہات پیش کی لینگویج کو سمپلیفائی کرنے کی. پہلی وجہ کیا پیش کی گئی, سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو ٹرکش لینگویج موجود تھی وہ 3 زبانوں کا مکسچر تھا, ایک ٹرکش لینگویج, دوسرا پرشین اور تیسرا عربک. تو اس وجہ اس نے کہا یہ چینج کر دیے جائیں. اور دوسری وجہ کیا پیش کی کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ پرانی ٹرکش لینگویج میں کسی کو بڑے بڑے خطابات دے کے بلانا پڑتا ہے. اس نے کہا اس طرح کی جو فلاوری لینگویج ہے, کہ جو بناوٹی زبان ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تمام تر خطابات کو ختم کر دیا گیا. Accordingly, he set up a committee for the purifying of the language by substituting genuine Turkish words for those of Arabic and Persian origin. تو اس نے کیا کہ کمیٹی بنائی, چند لوگوں کا گروپ بنایا, اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ ایسے الفاظ بناؤ, کس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ, کہ عربی کے الفاظ ترکی لینگویج میں نہیں چاہیے, نہ ہی فارسی کے, کہ ان عربی اور ترکی الفاظ کے متبادل لینگویج بناؤ جو ٹرکش ہو اور اس کی بیس کیا ہو, رومن. In the new world created by him, there was no need for the old titles and nobilities, which meant nothing to the new nobility of effort. مصطفیٰ کمال کی جو نئی دنیا تخلیق کی تھی, اس کی اس نئی دنیا میں پرانے خطابات اور جو وہاں کے رؤسا امیر تھے ان کو خطابات دیے گئے تھے, ان خطابات کی اب کوئی جگہ موجود نہ تھی. کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی, which meant nothing to the new nobility of effort, کہ اب اسی کو خطاب ملے گا جو ایفرٹ کرے گا. The word pasha was abolished. Every man became bey, hitherto a little of some honor, women became bayan. کہ پہلے ترکی کے لوگ صرف پاشا کا ورڈ یوز کیا کرتے تھے, اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ترکی کے لفاظی میں اور ترکی کی جو ڈریسنگ تھی وہ کافی حد تک ملتی جلتی تھی آرمینیا کے اور یہاں پہ گریس کے ساتھ, اور ساتھ بہت سا انفلوئنس موجود تھا کن کا, جو عربک تھے ہمارے سعودی عرب اور وہ جو ایریاز تھے, تو ان کا اثر بہت زیادہ موجود تھا ان کی لینگویج پر بھی, ان کی ڈریسنگ پر بھی. تو اس نے یہ تمام چیزیں ختم کر دیں, اور پاشا کا ورڈ بھی وہیں سے ڈیرائیو کیا گیا تھا, یہ لفظ بھی ختم کر دیا گیا. ہر مرد اپنے نام کے ساتھ کیا لکھے گا, بے, اور ہر عورت کیا لکھے گی, BAYN, بیان. No less revolutionary was the abolition in 1925 of the national headdress called the fez. اور اگلا کام کیا کیا کہ ہر مرد ایک خاص قسم کی کیپ پہنا کرتا تھا, اس کا نام تھا فیز. تو اسے کہا گیا کہ یہ بھی ختم کر دیا, کوئی بھی شخص یہ فیز کیپ نہیں پہنے گا. 1925 میں اس کا فیصلہ کیا گیا. The fez was in origin Greek. اس کی وجہ کیا تھی, یہ گریکس کی تھی, اور اس کو گریک سے ویسی نفرت تھی. But it had come to be associated closely with Turkish life. گریک کی تھی, لیکن پہلے یہ تمام علاقہ ایک وطن بن کے رہتا تھا, اور اس کے بعد ایسا انتشار پیدا ہوا کہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو اس لیے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے جس کا تعلق گریکس کے ساتھ یا آرمینیا کے ساتھ ہو.
When the wearing of hats was made compulsory, there were barely enough to go round, so that the houses of the foreigners were ransacked, and men even went about in Paris models. اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے مردوں کے لیے ایک خاص قسم کی ہیٹ پہننا کمپلسری قرار دے دیا، جو نئی ٹرکش لائف کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. چونکہ وہ کمپلسری تھا تو ہر شخص کے لیے لازمی تھا وہ ہیٹ پہنے. تو وہ ہیٹ تلاش کرتے کرتے لوگ کہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہ دوسرے علاقوں پہ وہ جا کے تلاشیاں لینا شروع ہو چکے ہوئے تھے. There were barely enough to go around, so that the houses of the foreigners were ransacked. کچھ غیر ملکی لوگ بھی ٹرکش ایریاز میں رہنا شروع ہو گئے تھے پہلے. تو ان غیر ملکی لوگوں کے تو جیسے برٹش لوگ تھے، ان میں خواتین جو تھی ان کا ہیٹ کامن ڈریس لازمن پہنا جاتا تھا ہیٹ. تو لوگوں نے خواتین کے پہنے جانے والے ہیٹس وہ مردوں نے پہننا شروع کر دیے. کیوں؟ سختی اتنی تھی مصطفیٰ کمال کی طرف سے. It was reported from Izmir that in a village nearby, the peasants unable to obtain bowlers or caps discovered in the clothes shops of a departed Armenian haberdasher a stock of ladies' summer hats, and seizing the entire selection, wore them ribbons, feathers and all. کہ وہی کام جو میں نے پہلے بتایا، سختی اتنی مصطفیٰ کمال کے ہیٹ لازمی پہنا. تو انہیں پتا چلا کہ ازمیر کے پاس ایک ہیبرڈیشر، ایک درزی ہوا کرتا تھا آرمینیا کا. آرمینیا یہاں پہ ہے، تو یہ لوگ پورے علاقے میں پھیلے ہوتے تھے. تو یہاں پہ اس کی شاپ تھی ازمیر کے پاس، اور ایک بہت بڑا سٹاک تھا. وہ باؤلرز ہیٹس وغیرہ بنایا کرتا تھا جو فارنر سے ان کے لیے. ازمیر کے کسانوں نے کیا کیا کہ وہ پوری دکان پر چھاپا مارا. تو درزی چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ کہ آرمینیا کا تھا، وہ جان بچا کے نکل گیا. تو اس کے پورے سٹاک پر قبضہ لیا. وہ تو خواتین کی ہیٹس تھیں، ان کے اوپر خواتین ویسے جو فیدرز پر لگائے کرتے، ریبن لگے ہوتے تھے، مردوں نے ویسے ایز ان کو پہننا شروع کر دیا. Finally, to complete this account of Kamal's reforms, we must mention that which was most striking, namely the abolition of the veil. مصطفیٰ کمال کی جو اصلاحات کے تذکرے میں دیکھیں آخری اس نے کیا کام کیا تھا، ان ریفارم سے آخری یہ تھی جو انتہائی سٹرائکنگ، چونکا دینے والا، یوں کہ خطرناک قسم کی ریفارم تھی. اور وہ کیا تھا؟ اس نے ایبولیشن آف ویل، نقاب کرنے پر پابندی لگا دی کہ خواتین پردہ نہیں کر سکتی، نقاب نہیں کر سکتی، پابندی، بین. As early as 1923, he had addressed the people of Western Anatolia on the subject of women's rights. اور اس نے کیا کہہ کے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا، پابندی جو لگائی پردے پر. کیا کہا اس نے؟ تو ویسٹرن اناتولیا میں خواتین کے حقوق پر تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا، Our nation has decided to be strong. ہماری قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے طاقتور بننا ہے. He had said, and our absolute need today is the higher education of women. اور اس کے لیے ہمارا جو بہترین منصوبہ یہ کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم دی جائے. مصطفیٰ کمال کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی. اس نے ایک لڑکا اور 13 لڑکیوں کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور ان میں سے جو اس کی ایک لڑکی تھی، یعنی اڈاپٹ کیا تو بیٹی بن گئی، وہ ترکی کی پہلی ہوا باز خاتون تھی، یعنی کہ پائلٹ تھی وہ. اور اس کی جو مصطفیٰ کمال اس کی جو وائف تھی، اور اس کے ایک جو پرسنل اسسٹنٹ رکھی ہوئی تھی اس نے، جس کے اس کے جو فیملی میٹرز بھی کافی کلیش ہوا تھا. یہ دونوں لبرل اور ماڈرن تھے. اور اس دور میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ وہ جب چلتی تھی وہ اسکرٹ پہن کے چلتی تھی. اور اس کی بیٹی جو تھی وہ بھی ماڈرن تھاٹس کی تھی، اور وہ پہلی خاتون تھی دنیا کی، 2 خواتین اور تھی، یہ اسلامک ورلڈ کی پہلی خاتون تھی جو ہوا باز بنی تھی. اور اس کا نام باقاعدہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی موجود تھا. تو اسی وجہ سے مصطفیٰ کمال نے یہ کہا تھا کہ ہم نے خواتین کو ہائر ایجوکیشن دینی ہے، اور وہ اس کے اپنی فیملی میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی. They shall be instructed in every field of science and receive the same degrees as men. خواتین کو ہر میدان میں تعلیم، چاہے وہ سائنس ہو یا کوئی بھی دوسری، مردوں کے شانہ بشان ان کو تعلیم دی جائے گی. مصطفیٰ کمال prepared the country for the change by a tour of the towns and villages, during which he addressed himself principally to the menfolk. اور اس کے لیے مصطفیٰ کمال خود جاتا، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جاتا، اور خود جا کے مین فوک ان مردوں سے بات چیت کرتا کہ ہمیں اس چینج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. No less great was the economic advance. اور اس کی جو معاشی ترقی تھی، اقتصادی ترقی، وہ بھی کم نہ تھی. In 1919 there was only one railway in Turkey, and judged by modern standards on no roads at all.
اگر 1919 میں دیکھا جائے ترکی میں صرف ایک ریلوے لائن تھی جو کہاں تھی, ایسے موو کرتی, استنبول سے چلتے ہوئے اگین وہ وہاں پر جدہ تک جایا کرتی تھی. تو وہ ایک لائن تھی 1919 میں. اور اس کے بعد اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیکھا جائے, سڑکوں کے معیار کو دیکھا جائے, تو ترکی میں کوئی سڑک تھی ہی نہ, یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سڑک نہیں, سڑکیں تو وہاں پر تھیں. مصطفیٰ کمال inaugurated the great development and construction schemes both for railways and motor roads. تو مصطفیٰ کمال نے ایک بڑا پلان بنایا, منصوبہ بنایا کہ نئی ریلوے لائنز بھی بنائی جائے اور سڑکوں کا جال بچھا دیا جائے. In 1919 there were 150 factories in Turkey. In 1933-2000 1919 میں ترکی میں 150 فیکٹریز تھیں اور 1933 میں 2000 فیکٹریز تھیں. While the Turkish 5-year plan inaugurated 1934 encouraged heavy industry still further. اور 1934 میں مصطفیٰ کمال نے بھاری صنعت کے فیکٹریز کا بھی آغاز کیا جس کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی. The banking system was organized and the Ottoman public debt taken over from the Sultanate by the newer republic was reduced to 1/10 of its former size. کہ وہ قرضہ جو سلطنت عثمانیہ سے پہلے لیا گیا تھا پبلک پر موجود تھا وہ کم ہوتے ہوتے ایک یعنی کہ 10 گنا کم ہو چکا ہوا تھا. All this was achieved without further borrowing. اور یہ سارا قرضہ مزید قرضہ لیے بغیر اتارا گیا. The changes in all branches Turkey life have been stupendous. ترکوں کی زندگی میں یہ جتنی بھی چینجز آئی تھی, تبدیلی آئی تھی اور انقلاب ایک قسم کا آیا تھا, یہ بہت ہی عظیم تصور کیا گیا. It would be no exaggeration to say that at the time that Mustafa Kemal set to work, the mental and political development of the masses in Turkey was on a level with that of the people of Western Europe in the mid-18th century. اگر ہم ترکی کا اس وقت کے ترکی کا مقابلہ بین الاقوامی معیار سے یا جو ڈیولپ کنٹریز ان سے کمپیریزن کیا جاتا تو ترکی کے لوگوں کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ بہت زیادہ ادنا تھی اس کے مقابلے میں جو یورپین کنٹریز تھی ان کی بصیرت, سیاسی بصیرت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اور وہ یورپ کے جو مڈ 18 سینچری اس کی یعنی کہ 100 سال ذہنی استعداد ان کی پیچھے تھی. The Turks have now traversed in a few years the road which the people of Western Europe took 150 years to travel. کہ ترکی کے لوگوں نے تہیہ کر لی ترقی کرنی ہے. انہوں نے جو ترقی یورپ نے 150 سال میں کی تھی وہی ترقی ترکی لوگوں نے چند سال میں کر لی. The thorough democratization of the nation and the awakening of the people and the unchaining of their powers has been the work of Mustafa Kemal. تو ان کی ڈیموکریٹائزیشن, جمہوری بنانا یعنی خلافت ختم کی. خلافت کے اپوزٹ کے طور پر جو سسٹم دیا گیا وہ ڈیموکریسی تھی, جمہوریت. تو ترکی کے لوگوں جمہوریت پسند بنانے کے اور ان کو بیدار کرنے, جیسے علامہ اقبال نے مسلم قوم کو ہمیں بیدار کیا تھا, تو اس کی ترکی قوم کو بیدار کرنے اور ان کی طاقت, اصطلاحات, صلاحیتوں کو بیدار کرنے, کھولنے کے لیے جتنا بھی کام کیا وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کمال کا ہی کارنامہ تھا. تو یہاں پہ ہمارا یہ لیسن ختم ہوتا ہے. اب اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کے ساتھ میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بہت شکریہ.